बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने माहर कमांडो को अपने कमरे में बुलाया और मुखातब करते हुए कहा कि हमारा अगला मकसद कोहे इंसार किला फतह करना है, जो कि पहाड़ों के दामन में मौजूद। और इस किले को फतह करने के लिए हमें बहुत सारी अक्लमंदी से काम लेना होगा, क्योंकि वो किला पहाड़ियों के बिल्कुल दरमियान में मौजूद है और इसके चारों तरफ जंगल ही जंगल है। हम इस किले पर इस तरह हमला करेंगे कि दुश्मन को इसके बारे में ज़रा भी मालूम नहीं होगा। इतने में एक मांडो बोला, हुजूर वो कैसे मुमकिन है? अगर हमने इस किले को फतह करना ही है तो वो किला तकरीबन यहाँ से 300 मील के फासले पे मौजूद है और कई दिनों के सफ़र के बाद ही हम वहाँ पहुँच सकेंगे। लिहाजा हमारे साथ में जंगी सामान और अपने लश्कर के लिए अनाज की भी ज़रूरत होगी और ये सामान लाते हुए बिल ज़रूर किले के जासूसों को पता चल जाएगा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह आला हमारे किले पर हमला करने वाले हैं। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये सब मैंने पहले ही सोच रखा है, तुम इसकी फ़िक्र नहीं करो। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम कमांडो को ये कहते हुए चुप करवा दिया कि मैंने पहले ही वहाँ किले के साथ एक बहुत बड़ी सुरंग खुदवाई है और इस सुरंग में मुकम्मल जंगी सामान और लश्कर के लिए तकरीबन 1 हफ्ते का अनाज भी रखवा दिया है और इस बात की खबर किले के एक परिंदे को भी ना हुई। ये सुनकर तमाम कमांडो बड़े हैरान हुए कि इतना मुश्किल काम और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बगैर किसी से मशावरत किए ही कर लिया, और वो कैसे कर लिया। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि लेकिन आप ख़तरे वाली बात यह है कि इस सुरंग का किले के जासूसों को बहुत जल्द पता चल जाएगा, लिहाजा इस जंगी सामान और रखे गए अनाज को महफूज करने के लिए हमें एक बेहतरीन फौजी दस्ता भेजना हो जो कि इस जंगी सामान की हिफाजत करे। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह कमांडो ने कहा कि हुजूर हम इस सामान की हिफाजत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने कहा कि मेरे सब कमांडो बहुत ही अक्लमंद और बहादुर वफादार हैं, लेकिन जिस जगह पर वो किला यानी कि कोहनिसार का किला मौजूद है वहाँ के सारे रास्ते मेरे सिर्फ 3 कमांडो ही जानते हैं, लिहाजा ये जिम्मेदारी मैं अपने इन 3 कमांडो को ही सौंपूंगा। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इन 3 कमांडो के अलावा बाकी सबको कमरे के बाहर भेज दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मुहाफ़िज को इशारा किया। मुहाफ़िज ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरी फ़ौज में कमांडो से लेकर संतरी तक सब वफादार हैं, लेकिन तुम मेरे सबसे ज़्यादा वफादार हो, लिहाजा मैं तुम्हें तीनों को कमांडो को एक बेहतरीन फ़ौजी दस्ते के साथ इस जंगी सामान और अनाज की हिफाजत के लिए भेज रहा हूँ और मुझे यकीन है कि तुम अपना काम पूरी जिम्मेदारी और बेहतर एहसन तरीके से निभाओगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के इन कमांडो ने सीने पर हाथ रखते हुए कहा कि हजूर हम अपना खून तो बहा देंगे, लेकिन इस सामान के करीब दुश्मन के एक सिपाही को भी नहीं आने देंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के मुंतखब किए हुए बेहतरीन फ़ौजी दस्ते के साथ वो तीनों कमांडो इस सुरंग की तरफ जो कि किले के साथ खोदी गई थी इसकी तरफ रवाना हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह वो सुल्तान था जो कि कभी कभी इस तरह के राज अपने पास रखता जो कि सुल्तान के एक कान को पता होते तो दूसरे को पता ही ना होता। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को खबर मिली कि इन तीनों कमांडो ने सुरंग को हर तरफ से घेर लिया है, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मज़ीद इनसे भी बेहतरीन फ़ौजी दस्ता रवाना किया जो कि इस सुरंग से और इस किले से तकरीबन 1 मील के फासले पर घात लगाकर बैठेंगे और अगर दुश्मन हमला करने के लिए इस सुरंग की तरफ बढ़े तो पहले इस फौजी दस्ते से टकराएं ताकि उनको इस सुरंग तक पहुंचने में बहुत वक्त लग जाए और इधर से वो तीनों कमांडो फौरी इकदाम करके इनके हमले को भी नाकाम बना सकेंगे। उनको इतना टाइम मिल जाएगा कि वो अपने काम को आसान तरीके से करेंगे। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह की इस बेहतरीन हिकमत अमली और जंगी मनसूबाबंदी को अली बिन सफ़ियान ने देखा तो कहा, हुजूर ये अल्लाह का दिया हुआ आपको इल्म है जो आपको इतने बेहतरीन फ़ैसले करने की अक्लमंदी देता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सिपाहियों का दस्ता वहाँ पहुँच गया और उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। अब इस किले पर हमला करने का वक्त बहुत करीब आ रहा था।
فوجی اپنی مشقوں میں دن رات مصروف تھے، مزید جنگی سامان تیار کیا جا رہا تھا۔ اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی کہ حضور تقریباً مسلسل 3 دن سے اس سرنگ میں چھپا ہوا جنگی سامان اور اناج آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔ جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو آپ بڑے پریشان ہوئے کہ اتنے زیادہ سپاہیوں کے محاصرے کے باوجود آخر وہ سامان وہاں سے کون چوری کرتا جا رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو وہاں بھیجا اور کہا جا کر معلوم کرو کہ کیا صورتحال ہے۔ جب علی بن سفیان چند دنوں کے بعد واپس آیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ حضور آئے دن وہاں چھپایا گیا اناج اور جنگی سامان آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، اور اس بات کی بھی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ چوری کا ایک بھی سراغ نہیں ملا جو کہ سامان چرا چرا کر لے جا رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے اور بیس بدل کر اس قلعے کے ارد گرد معلومات حاصل کرنے کے لیے چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ چلتے چلتے ایک گاؤں میں جا پہنچا اور ایک عام انسان کے بیس میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کا ٹکراؤ ایک بوڑھی عورت سے ہوا۔ سلطان نے اس بوڑھی عورت کو کہا کہ لگتا ہے یہ قلعہ بہت ہی مضبوط ہے، اس لیے ابھی تک اس کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح نہیں کیا۔ جب یہ بات اس بوڑھی عورت کو سلطان نے کی تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ سلطان اس وقت اس قلعے پر حملہ کرے گا جب دشمن آرام کی نیند سو رہے ہوں گے اور اس قلعے کو نیست و نابود کر دے گا۔ سلطان نے اس بوڑھی عورت کو کہا کہ تمہیں کیسے یقین ہے کہ سلطان اس قلعے پر حملہ کرے گا؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ سلطان حملہ کرے گا نہیں بلکہ کرنے والا ہے، لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ سلطان کے اپنے ہی کمانڈو اس کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ سلطان جنگ ہار جائے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی جو کہ عام آدمی کے بیس میں تھا کہا اماں جی آپ کو کیسے پتا چلا کہ سلطان کے کمانڈو غدار ہیں؟ اس بوڑھی عورت نے کہا اے نوجوان، میں ہر روز جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے جاتی ہوں اور مجھے پتا ہے کہ سلطان نے ایک سرنگ میں جنگی سامان اور اپنے لشکر کے لیے اناج چھپا کے رکھا ہے تاکہ وہ جنگ کے دوران کام آ سکیں، لیکن سلطان کے کمانڈو سلطان کے ساتھ غداری کر کے وہ ایک خفیہ راستے سے وہ سامان اور جنگی ہتھیار اس قلعے میں پہنچا رہے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی پریشان ہو گیا اور کہا کہ اماں جی یہ سب آپ کو کیسے معلوم؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا بیٹا جب سے میری شادی ہوئی ہے میں تب سے لے کر اب میری عمر 90 سال ہو گئی ہے، میں اسی جنگل میں جاتی ہوں، روز لکڑیاں کاٹ کر لاتی ہوں، اسی سے چولہا جلاتی ہوں، اور میں اتنی ہوشیاری سے اس جنگل میں داخل ہوتی ہوں کہ کسی پرندے کو بھی بھینک نہیں پڑتی اور میں لکڑیاں کاٹ کر واپس آ جاتی ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس لیے وہ سپاہی تمہیں دیکھ نہیں پاتے ورنہ وہ تمہیں تو قتل کر دیتے کیونکہ انہیں یقین ہو گیا تھا تم ضرور سلطان کو یہ سب بتا دو گی۔ تو بوڑھی اماں نے کہا تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، میں ان کو خبر ہی نہیں ہونے دیتی اور میں سارا یہ منظر دیکھ کر اب واپس آ جاتی ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے واپس اس بڑھیا سے کہا کہ اماں جی آپ کیا یہ بتا سکتی ہیں کہ وہ سامان کہاں سے اور کس طریقے سے اس قلعے میں منتقل ہو رہا ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا اے نوجوان، سلطان کی کھودی کی سرنگ کے ساتھ ایک دوسری سرنگ انہوں نے کھدائی کی ہے جو کہ قلعے کے اندر تک جاتی ہے، اور رات کے وقت قلعے کے سپاہی اس سرنگ سے سامان نکال کر اس دوسری سرنگ کے ذریعے وہ سامان قلعے میں منتقل کر رہے ہیں، اور ان کی یہی منصوبہ ہے کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس قلعے پر حملہ کرنے کے لیے آئے تو نہ ہی اسے آگے سے کوئی سامان ملے اور نہ ہی لشکر کے لیے اناج، اور یہی سلطان کی فوج ہماری تلواروں اور بھوک سے مر جائیں گی۔ جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے سنی تو فوراً واپس محل میں آ گیا اور بڑی ہی پریشانی کی حالت میں علی بن سفیان کو اپنے پاس بلایا اور ساری صورتحال بتائی۔ تو علی بن سفیان نے کہا حضور اب آپ کیا کریں گے؟ ہمارے اتنے ماہر اور وفادار کمانڈو کیسے غدار ہو سکتے ہیں اور ہم ان کی غداری کیسے ثابت کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ بوڑھی عورت بالکل غلط کہہ رہی ہو اور ہو سکتا ہے یہ دشمن کی چال ہو اور وہ بھی ہمیں غلط راستے پہ لگا رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر سوچنے میں مصروف ہو گئے
اور پھر علی بن سفیان سے کہا کہ میرے پاس ایک ایسی ترکیب ہے جس سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہمارے کمانڈو غدار ہو گئے یا وہ بوڑھی عورت ان قلعے والوں کی جاسوس ہے۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا حضور آپ کے پاس کیا ترکیب ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے کہا کہ وقت آنے پہ پتہ چل جائے گا، اب جنگ کا وقت قریب آ گیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ اعلیٰ نے جنگ کی تیاریاں مکمل کی اور اپنے لشکر کو لے کر اس قلعے کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن یہ سوال اب علی بن سفیان کے دماغ میں موجود تھا کہ حضور اگر اس بوڑھی عورت کی بات درست ثابت ہوئی تو کہیں ہمیں شکست کا سامنا ہی نہ کرنا پڑ جائے۔ تو سلطان نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں نے اپنے کمانڈوں سے 3 قدم آگے کی سوچتا ہوں، اگر وہ غدار بھی ہوئے تو ہم انہیں پھر بھی شکست دے دیں گے اور وہ غدار میرے ہی ہاتھوں قتل ہوں گے۔ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر کے ساتھ اسی قلعے کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا جب لشکر اس سرنگ کے قریب پہنچا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اپنے گھوڑے کی زین سے ایک صندوق نکالا اور ان تینوں کمانڈوں کو اپنے پاس بلایا۔ تمام سپاہی اور علی بن سفیان یہ دیکھ کے بڑے حیران ہوئے کہ یہ صندوق میں کیا چھپا ہوا ہے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ان تینوں کمانڈوں کو کہا یہ طلسمی صندوق ہے اور یہ مجھے ایک بزرگ نے دیا، اور اس صندوق میں کوہ سار قلعے کو فتح کرنے کے لیے تمام راز اس میں موجود ہیں۔ تینوں میں سے جو بھی کمانڈو جس نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ غداری نہیں کی، وہی اس صندوق کو کھول سکتا ہے، کیونکہ صندوق میں کوئی ایسی خاص بات ہے کہ اگر اس کو غدار یا جھوٹا انسان ہاتھ لگائے گا تو اس صندوق میں موجود تیزاب اس کے ہاتھ کو جلا کے رکھ دے گا۔ لیکن اس طلسمی صندوق میں اس میں ایک خاص بات یہ بھی ہے، جو میرا سب سے وفادار سپاہی جس نے آج تک میرے سامنے جھوٹ نہیں بولا تھا، میرے ساتھ غداری نہیں کی، وہی اس صندوق کو کھول سکتا ہے۔ اگر کسی غدار نے اس صندوق کو ہاتھ لگایا تو اس کی بینائی چلی جائے گی۔ یہ سب سن کر کمانڈو بڑے حیران و پریشان ہو گئے اور کہا کہ اب سلطان ہمیں یہ کیسے امتحان سے گزارنا چاہتا ہے، لیکن وہ مجبور تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کمانڈو کو اپنے قریب بلایا اور کہا کہ تم اس صندوق کو کھولو، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تم نے کبھی زندگی میں میرے ساتھ تو غداری نہیں کی اور کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا ہوگا۔ تو اس کمانڈو نے کہا جی سلطان موسم، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ وفادار رہا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے صندوق اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ صندوق کو کھولو۔ لیکن حیرانگی کی بات اس وقت ہوئی جب اس کمانڈو کے ہاتھ اس صندوق کو کھولتے ہوئے کانپنے لگے، اور حتیٰ کہ اتنے کانپنے لگے کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اب سلطان نے دوسرے کمانڈو کو بلایا تو اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا۔ جب تیسرے کو بلایا تو اس کے ساتھ بھی ویسا ہوا، حتیٰ کہ وہ اتنے کانپنے لگے کہ وہ خود ہی وہیں گر گیا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان تینوں کمانڈو کو گرفتار کر لو، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس صندوق کو پھینکا اور کہا یہ کوئی طلسمی صندوق نہیں، میں صرف یہی جاننا چاہتا ہوں کہ اگر تم میرے وفادار ہوئے تو بغیر تم کسی جھجک کے اس صندوق کو کھولنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، لیکن اگر تم غدار ہوئے تو تمہیں پتہ ہوگا کہ تم اس صندوق کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے اور تم میری چال میں پھنس گئے۔ اب علی بن سفیان نے کہا حضور اگر یہ غدار ہوئے تو دشمن کو بھی ہمارے حملے کا پتہ ہوگا۔ تو سلطان نے کہا کہ مجھے پتہ تھا یہ غدار ہیں، اس لیے میں نے دشمن پر اس طرح سے حملہ کیا کہ جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب تک ہماری فوجوں نے اس قلعے کو بھی فتح کر لیا ہوگا، کیونکہ دشمن کا سارا رخ ہماری طرف ہوگا اور وہ ہمارے ہی راستے کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب ہم قلعے میں حملہ کریں اور وہ کب ہمیں شکست دے۔ لیکن میرے سپاہیوں نے پیچھے سے جا کر اس چال سے حملہ کیا کہ اس قلعے کو نیست و نابود کر دیا، اور چند لمحوں کے بعد سلطان کے پاس خبر پہنچی کہ حضور ہم نے اس قلعے کو فتح کر لیا، اب وہ قلعہ آپ کی حاکمیت کا انتظار کر رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان تینوں غدار کمانڈوں کو لے کر قلعے میں پہنچا اور اس قلعے کے کمانڈوں کو بھی پکڑ کر چاروں کو سب کے سامنے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ تینوں کمانڈو میرے سب سے وفادار تھے، لیکن اگر وہ بوڑھی عورت مجھے سب کچھ نہ بتاتی تو شاید آج ہم بھی موت کی نیند سو رہے ہوتے۔
اتنے میں ایک سپاہی نے کہا حضور کون سی بوڑھی عورت؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فلاں گاؤں میں فلاں بوڑھی عورت رہتی ہے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے ایک کمانڈو نے کہا فلاں گاؤں میں تو کوئی بوڑھی عورت نہیں رہتی۔ سلطان نے کہا کہ میں خود اس سے مل کر آیا ہوں۔ تو اتنے میں وہی سپاہی بولا حضور ہم کئی دنوں سے اس گاؤں سے گزر ہیں لیکن ہمیں وہاں تو کوئی بوڑھی عورت نظر نہیں آئی۔ جب سلطان نے مزید پتہ کروایا تو وہاں کے لوگوں نے بھی بتایا کہ یہاں تو کوئی بوڑھی عورت ہی نہیں رہتی۔ تو سلطان کو اس وقت پتہ چلا کہ وہ کوئی اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک خاص فرشتہ تھا جس نے میری مدد کی، لہٰذا وہاں کوئی بوڑھی عورت ہی نہیں رہی رہتی۔ اور اسی طرح سلطان نے اللہ کی طرف سے غیبی مدد اور اپنی عقل مندی کی وجہ سے اس قلعے کو بآسانی فتح کر لیا۔